الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरह बकरा का छठा रुकू चल रहा है। आयत नंबर 52 तक हमने तिलावत कर ली थी। अब यहाँ से अगली आयत की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ आतैना मूसल किताबा, और जब हमने अता किया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब। और वाव आतिफा है, ये पिछले जुमले पर ये इसका अत्फ हो रहा है, यानी कि ये रिलेट हो रहा है पिछले सेंटेंस के साथ। और वो कौन सा था कि जो अल्लाह ताला ने वादा किया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, वइज़ वाइदना मूसा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था। तो ये उसी जो है कंटेक्स्ट में है, वइज़ आतैना मूसल किताबा, और जब हमने अता किया मूसा को किताब। ठीक है, और वो किताब से कौन सी किताब मुराद थी? अत-तौरात, तौरात मुराद है। वल फुरकाना, और फुरकान यानी फर्क करने वाली, फर्क करने वाला, फर्क करने वाली। अल फुरकान से मुराद अल फारिको, फर्क करने वाला। अब ये अत्फ़े तफसीरी है, ये जो वाव है वो वाव आतिफा, ये वाव अत्फ़े तफसीरी है, यानी कि ये पिछले वाले जो मजमून है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ने जो ये कहा वइज़ आतैना मूसल किताबा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की, तो वो किताब कैसी थी? फरमाया वल फुरकाना, ये उसको एक्सप्लेन कर रही है, यानी वो फर्क करने वाली है। क्या फर्क करने वाली है? अल फारिकु बैन अल हक़्क़ि वल बातिली वल हलाली वल हरामी, यानी हलाल और हराम में फर्क करने वाली, हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब हमने मूसा को अता की। लअल्लकुम तहतदून, ये हाल बन रहा है, यानी कि ताकि तुम हिदायत पा जाओ, यानी इस तौरात के जरिए तुम हिदायत हासिल करो और गुमराही से बच जाओ। लअल्लकुम तहतदून बिही मिनद्दलाली, ताकि तुम हिदायत पा जाओ इसके जरिए, यानी किताब तौरात के जरिए, और गुमराही से बच सको। वइज़ क़ाल मूसा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वइज़ और जब, क़ाला कहा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिक़ौमिही अपनी कौम से, देखिए लाम जार रहा है और बाद वाला इस्म मजरूर है उसका, लिक़ौमिही अपनी कौम से। तो अब ये अपनी कौम से मुराद कौन लोग मुराद हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाने के लिए चले गए तो उनके पीठ पीछे जो है सामरी की बातों में आकर इन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। तो जो जिन लोगों ने पूजा की थी उनसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातब है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लज़ीना अबदुल इजला, अल्लज़ीना अबदुल इजला का मतलब वो लोग जिन्होंने इबादत की थी बछड़े की। तो उनसे मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, ठीक, इन्नकुम ज़लमतुम, बेशक तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, इस बछड़े को माबूद बनाकर। ठीक है, तो ए मेरी कौम, तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया इस बछड़े को माबूद बनाकर, यानी तुम इस बछड़े की इबादत करने लग गए, उसे खुदा बना लिया। तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा जुल्म था, तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया। फतूबू, बस तुम तौबा करो, इला बारीईकुम, अपने रब की तरफ, अपने खालिक की तरफ, यानी कि अपने खालिक से तुम तौबा करो। ठीक है, ये बारीकुम का मतलब खालिकुम मिन इबादती, यानी तुम्हारे खालिक को। खालिक, अभी यहाँ पर क्यों तफसीर की बारीकुम की तफसीर खालिक से की? क्योंकि ए ए मेरी कौम, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम इबादत सिर्फ उसी की करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारा खालिक है। और इस बछड़े को तो तुमने खुद बनाया है अपने हाथों से, तो जिसको तुमने बनाया वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता? बल्कि जिसने तुम्हें बनाया वो तुम्हारा खुदा है। तो अब तुमने ये जुल्म कर लिया,
جو تمہارے رب کا حق تھا وہ تم نے بچڑے کو دے دیا، تو یہ تم ظلم کر بیٹھے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ فتوبو، پس تم توبہ کرو، الی بارئیکم، اپنے خالق سے، فقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنی جانوں کو۔ ٹھیک ہے، اب یہ بیان آ رہا ہے یہاں پر، کس چیز کا بیان ہے؟ کہ جو فتوبوا الی بارئکم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو جنہوں نے گائے کی پوجا کی، تم لوگ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ رکھا کہ فقتلوا انفسکم، تمہیں اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کرنا پڑے گا۔ یہ سخت ترین حکم تھا بنی اسرائیل پر، چونکہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد، حق بات قبول کرنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا اور دین اسلام کو چھوڑ دیا، تو یہ کیا کہتے ہیں، مذہب سے خارج ہو گئے۔ اور جو مذہب سے خارج ہو جاتا ہے اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو یہ پرانی امتوں میں بھی اس طرح کے احکام تھے، بنی اسرائیل میں بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرو، یہی تمہاری توبہ کا طریقہ ہوگا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیا تو تم کیا بن جاؤ گے؟ تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو یہ سخت ترین حکم تھا، یعنی کہ جن جن لوگوں نے عبادت کی وہ سارے کے سارے قتل ہو جانے چاہیے، اور جنہوں نے عبادت نہیں کی اس بچڑے کی، وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے فتوبوا الی بارئیکم، تو تم اپنے خالق سے توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل کرو، لیقتل البریء منکم المجرمہ، جو تم میں بری ہے اس شرک سے وہ کیا کرے؟ مجرموں کو قتل کرے۔ ذالکم، یہ جو قتل ہے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئیکم، تمہارے رب کے پاس، یعنی کہ تمہارے خالق کے پاس۔ ذالکم خیر لکم، تو یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے توبہ کا جو طریقہ اللہ نے تمہیں بیان کر دیا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تمہارے حق میں کیسے بہتر ہے؟ کہ فرمایا خیر لکم عند باریکم فوفقکم لفعل ذالک وارسل علیکم سحابۃ۔ اب یہ خیر کیسا ہوا؟ یہ خیر کا معاملہ کیسا ہوا؟ تو پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ سامری نے جب بچڑا بنایا تو بنی اسرائیل کے کئی ہزار افراد جو ہے اس شرک میں مبتلا ہو گئے اور بچڑے کو خدا سمجھ کے اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ قوم نے اتنا زیادہ ظلم و ستم کر لیا، تو ان سے کہا کہ اب تم نے توبہ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرنے سے بچ گئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، جو لوگ شرک نہیں کیے تھے وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہ اس گائے کی بچڑے کی پوجا کی۔ ٹھیک ہے، اور یہی توبہ کا طریقہ مقرر کر دیا۔ اب قوم نے کہا کہ اگر ہمارے رب کو یہی پسند ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، یعنی اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا ہمارے قتل پر، تو ہم اس بات پر راضی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اب ساری قوم کے افراد جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہوں نے اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے یعنی مانڈیوں سے لگا دیا، جھک گئے، اپنی گردنیں جھکا دی، قتل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو قوم جو ہے تلواریں اور خنجر وغیرہ لے آئی ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اب جب قوم نے دیکھا تو سامنے ہر کسی نے اپنے رشتہ دار کو پایا، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے۔ غرض یہ کہ جو رشتہ دار بھی اپنے سامنے تھے، تو اب یہ اپنے رشتہ داروں کو کیسے قتل کریں گے؟ تو اللہ نے ان پر احسان کیا کہ ان کے لیے ایک کالا گھنا سیاہ بادل بھیج دیا۔ وہ بادل جو ہے بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو گھیر لیا، جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتے تھے کہ جسے وہ قتل کر رہے ہیں وہ کون ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر آسانی فرمائی، نرمی فرمائی کہ کہیں ان کو زیادہ غم محسوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر
احسان فرمایا. تو اسی لیے فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریئکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے رب کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق کیسی بخشی؟ فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ سَحَابَةً سَوْدَاءَ، یعنی کالے رنگ کا بادل بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، لِأَلَّا يُبْصِرُوا بَعْدَكُمْ، تاکہ وہ کسی کو دیکھ نہ سکیں، ایک دوسرے کو آپس میں، لِأَلَّا يَبْصِرُوا بَعْدَكُمْ، ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے. ٹھیک ہے. فَيَرْحَمُهُ حَتَّى قُتِلَ مِنْكُمْ نَحْوَ 70 أَلْفًا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس دن صبح سے لے کر شام تک قتل ہوتے رہے لوگ، حتیٰ کہ 70,000 بنی اسرائیل کے افراد قتل کیے گئے. اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال دیکھا تو اللہ رب العزت کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کہنے لگے اے رب العزت، بنی اسرائیل تو ہلاک ہو گئے، اب جو ان میں سے بچ گئے مولا تو انہیں معاف فرما. یعنی جو ان میں سے بچ گئے تھے انہوں نے شرک بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے ان تمام کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے جو لوگ قتل ہو گئے ہیں اور جنہوں نے قتل کیا ان سب کو معاف کر دیا ہے. یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے قتل کیا تھا تو ان پر کوئی گناہ نہیں تھا، اور جو قتل کر دیے گئے تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. فرمایا فتاب علیکم، تو اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا. فتاب علیکم یعنی ان پر توبہ کو انڈھیل دیا، یہ ترجمہ ہوتا، لیکن صحیح ترجمہ کیا کریں گے؟ قبل اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، قبیلہ توبتکم. ٹھیک ہے، فتاب علیکم یعنی قبیلہ توبتکم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. انہو، بے شک وہ، التواب الرحیم، انہو، بے شک، هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو دیکھیں یہ التواب اور الرحیم یہ آپس میں موصوف صفت بن رہے ہیں. التواب پر بھی الف لام ہے اور الرحیم پر بھی الف لام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ دو صفتیں ہیں، یہ ہوا ضمیر کی طرف، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ دونوں جو ہیں صفتیں ہیں. ٹھیک ہے، التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یعنی کہ جب یہ قتل وغیرہ سب ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اس کے بعد وہ تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کے سامنے عذر پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو انہوں نے عبادت کی تھی بچڑے کی، تو اس کے عذر پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوئے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ، اور تم نکلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حضور جو ہے عذر پیش کرو، من عبادت العجل، یعنی جو تم نے بچڑے کی عبادت کی، وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا. ٹھیک ہے، تو واقعہ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے چند افراد کو لیا. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی ہوئی ہے، تو اسے مضبوطی سے تھام لو، اس کے احکام پر عمل کرو. تو کہنے لگے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اتنی نالائق قوم کہ کہنے لگے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ تورات اللہ نے دی ہے، ہم کو کیسے معلوم؟ تو ہم جب تک اللہ سے سن نہ لیں کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے تو تب تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اتنی زیادہ سرکشی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بڑے بڑے جو ہیں سردار جو تھے ان میں سے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، اللہ تعالیٰ کا کلام کہ یہ کتاب تورات ہم نے نازل کی. لیکن اس کے بعد وہ ضد پر اڑ گئے اور اس سے بھی زیادہ جو ہے سخت ڈیمانڈ کی، کہنے لگے کہ ہمیں کیسے معلوم کہ یہ جو آواز ہے وہ اللہ کی ہے، ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں. تو یہ ان کی سرکشی کی حد تھی.
جیسے ہی یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ایک سخت گرج اور کڑک نے انہیں آ لیا اور سارے کے سارے مر گئے، یعنی کہ وہ جو 70 افراد دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، کہنے لگے اے اللہ، اگر یہ لوگ مر گئے سارے کے سارے تو قوم کے پاس میں کیا جواب دوں گا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ نے دھوکے سے انہیں قتل کر دیا تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو جائے معاذ اللہ۔ تو اسی لیے اے اللہ تو انہیں زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر احسان کر کے پھر ان 70 افراد کو زندہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تورات کو قبول کیا۔ تو اس طرح کے بڑے ہی جرائم تھے بنی اسرائیل کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تذکرہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، دیکھیے فرماتے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ کے اوپر، حتی، یہاں تک کہ نر اللہ جہرتن، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، یعنی اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو جب تک نہ دیکھ لیں تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تمہیں ایک گرج نے، کڑک نے آ لیا، یعنی پکڑ لیا۔ فَأَخَذَ، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، گرفت کرنا کس چیز کی۔ فَأَخَذَتْكُمْ، تو تمہیں پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ، ایک گرج نے، کڑک نے، گرجدار آواز نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ الصَّيْحَةُ، اب وہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس تمہیں ایک کڑک نے آ لیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ تم مر گئے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم حیران تھے، تم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، دیکھیں پہلے بھی گزر گیا۔ تنظرون کا معنی کئی طریقے سے کیا جاتا ہے، دیکھیں نظر ینظر کا معنی ہوتا ہے، بیسک معنی ہوتا ہے دیکھنا، لیکن صرف ایک معنی نہیں ہوتا ہے، اس کے کئی اور معنی بھی ہوتے ہیں۔ پچھلے ہم نے ایک جگہ پچھلی آیت میں، یہ آیت نمبر 51 میں یہ گیا تھا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وہاں پر ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا کہ اور تم جو ہے دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ، سوری کون سی آیت تھی دیکھیں، ہاں آیت نمبر 50، جب ہم نے فرعون کو، اس کی قوم کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم ان کے حال کو دیکھ رہے تھے، یعنی ان کا غرق ہونا دیکھ رہے تھے، تو یہاں دیکھنے کا ترجمہ کیا۔ اور یہاں پر جو ہے اگلی آیت میں جو آیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں پہ ہم کہیں گے اور تم دیکھ رہے تھے سے مطلب تم حیرانی سے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تم حیرانی سے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تمہارا اس طرح سے مر جانا اور دوبارہ زندہ ہونا، اس سے تم حیران اور پریشان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، ثم بعثناکم، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، احییناکم، بعثناکم کا کیا معنی؟ احییناکم، ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی بخشی، دوبارہ اٹھایا۔ بعث کا مطلب ہوتا ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بعثت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موت کے بعد۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا لیا، یعنی زندہ کر لیا، من بعد موتکم، بعد اس کے کہ تمہاری موت واقع ہو چکی تھی، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا لیا، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ، یہ بھی ہماری تم پر نعمت تھی، یہ بھی ایک نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائے رکوع میں یہ فرمایا تھا نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تو ان نعمتوں میں سے کون کون سی نعمتیں تھیں؟ چند تو گزر گئیں، اس میں سے یہ بھی ایک نعمت تھی کہ اللہ نے تورات عطا کی، تورات عطا کرنے کے بعد تم نے اس کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا اور دعوے بڑے بڑے اللہ کے سامنے کرنے لگے کہ ہم اللہ کو جب تک نہ دیکھ لیں تب تک ہم کیا کریں گے نہیں، ہم ایمان لانے والے نہیں۔ تو اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کر دیا، سارے کے سارے مر گئے، پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو کہ دیکھو اللہ نے احسان کر دیا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ ثم بعثناکم، پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، من بعد موتکم، بعد اس کے کہ تم مر گئے تھے، لعلکم، تاکہ تم شکر گزار بنو، لعلکم تشکرون، ٹھیک ہے۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر غمام یعنی بادل کو سائباں بنایا، وَذَلَّلْنَا یعنی جو ڈھانپ لینے والا، اور ہم نے بھیج دیا، سائباں بنا دیا، علیکم تم پر، الغمام بادل کو،
یعنی کہ تمہیں ڈھانک لیا، سترناکم بالسحاب الرقیقی، یعنی ایسے بادل کو بھیجا جس نے تم پر سایہ کر دیا، من حر الشمس فی التیہ۔ اب یہ واقعہ سن لیں کہ بنی اسرائیل جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم قوم جو یہ قبطی ہیں، عمالقہ قوم سے تم نے جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اس عذاب میں مبتلا کیا کہ وادی تیہ میں ایک وادی تھی، اس وادی کے اندر انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا۔ قید کیسے کر دیا؟ وہ صبح سے لے کر شام تک چلتے تھے، اور شام میں جب سو جاتے تھے تو صبح اٹھنے کے بعد وہیں رہتے تھے جہاں سے چلے تھے، یعنی کہ وہ دن بھر چلیں، سفر کرے، کہیں بھی جائیں، صبح میں اسی مقام پر ملیں گے جہاں سے وہ چلے تھے۔ تو اس طرح سے ان کے لیے زمانہ مقید ہو گیا تھا، جگہ مقید ہو گئی تھی کہ وہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ اس وادی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے انہیں قید کر لیا، اور 40 سال تک حیران و پریشان اسی چھوٹی سی وادی میں گھومتے رہتے تھے، اور وہیں رہتے تھے جہاں سے نکلے صبح میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اس طرح کا۔ لیکن جب یہ وادی میں گھومتے تھے پھرتے تھے تو بڑے پریشان تھے کہ اب کھائیں گے کیا، اور یہ دھوپ سے بچیں گے کیسے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ایک بادل کو بھیجا، غمام کہتے ہیں سفید بادل کو، سفید بادل کو جو بارش والا نہیں ہوتا، سفید بادل، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کیا۔ یعنی دیکھیں، ایک تو عذاب میں تھے، انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس کے باوجود پھر جب اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یعنی کہ انہیں وادی طیہ میں جو ہے حیران و پریشان پھرنے دیا، اس وادی سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا۔ کون کون سے احسان کیے؟ کہ ایک تو پہلے ان پر بادل بھیج دیا کہ تاکہ وہ دھوپ سے بچ جائیں۔ دوسرا احسان کیا کیا؟ کہ آسمان سے ان پر من و سلوا کی غذا نازل کی، جسے وہ کھایا کرتے تھے، یعنی بغیر محنت کے، بغیر کھیتی باڑی کیے کے، پکانے کے، کچھ بھی نہیں، اس کے بغیر ہی محنت، ان کے بغیر محنت کے یہ ساری نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر رات میں جو ہے نور کی روشنی ہوتی تھی تاکہ اندھیرے میں انہیں خوف محسوس نہ ہو۔ اس طرح کے کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ 40 سال تک اس وادی میں وہ لوگ قید رہے، حتیٰ کہ جو لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تھی، جو بڑے ہوتے ہوتے ان کے قوم کے جو بڑے نوجوان اور بوڑھے تھے، وہ سارے کے سارے مر گئے، تھوڑا تھوڑا ان کا عرصہ، اپنی عمر پوری کر لی انہوں نے، اور جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے۔ تو ان پر یہ بھی احسان تھا کہ اس وادی میں، اب آپ سوچیں، کسی کا گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، درخت نہیں ہے، تو کھانے پینے کا مسئلہ، کپڑے پہننے اوڑھنے کا مسئلہ، رہنے کا مسئلہ، یہ سارے مسائل تھے۔ اس میں جو ہے احسان کے کھانے پینے کا اللہ نے انتظام کر دیا، روشنی کا انتظام کر دیا، دھوپ سے بچنے کے لیے سائبان کا انتظام کر دیا، حتیٰ کہ جو کپڑے وہ پہنتے تھے وہ میلے بھی نہیں ہوتے تھے، اور جوں جوں ان کی عمر بڑھتی تھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑے ہو جاتے تھے، یعنی کپڑے پھٹتے بھی نہیں تھے اور بڑے ہوتے تھے، یعنی چھوٹا بچہ اگر بڑا ہو رہا ہے تو اس کے ہائٹ کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے احسانات ان پر کیے، بنی اسرائیل کے قوم پر، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوش شکر گزار بنے۔ تو انہی نعمتوں کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے اس آیت میں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سائبہ کر دیا تم پر بادل کو، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے تم پر نازل کیا، الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، من اور سلوى ہم نے تم پر نازل کیا۔ یہ من کیا تھا اور سلوى کیا تھا؟ من جو ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ترنجبین تھا، یعنی یہ شہد کی طرح لذیذ سفید رنگ کی چیز تھی جو آسمان سے برستی تھی، یہ لوگ اسے کھاتے تھے، اسے پانی میں ملا کر بھی پیتے تھے، تو یہ ایک ٹیسٹی چیز تھی، سفید رنگ کی، اور شہد جیسی میٹھی چیز تھی۔ آج کے زمانے میں اگر اسے سمجھنا ہے تو ہم آئس کریم کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چیز، میٹھی چیز نازل کی۔ دوسرا سلوہ، یعنی کہ وہ کیا تھا؟ وَالطَّيْرُ السَّمَانِي، طیر السمانی کا مطلب کہ وہ بٹیر تھی، پرندہ تھا، پرندے کا گوشت، تو پرندے کا بھنا ہوا گوشت اللہ تعالیٰ انہیں نازل کرتا تھا، ان پر نازل کرتا تھا۔ تو یہ دو چیزیں نازل ہوتی تھی، بھنا ہوا گوشت اور ترنجبین، یعنی کہ وہ جو من تھا
میٹھا والا وہ، تو یہ دونوں ملا کر ساتھ میں کھایا کرتے تھے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر پاکیزہ رزق نازل کیا، بغیر محنت کیے، بغیر پکائے کے، بغیر کمائے کے، کیونکہ وہ لوگ کمانے جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وادی میں قید تھے، اور پکا بھی نہیں سکتے تھے، اسباب نہیں تھے، اور کھیتی باڑی نہیں، کچھ نہیں، اناج نہیں ان کے پاس، تو اللہ مفت کا انہیں جو ہے خوراک نصیب فرماتا تھا۔ تو 40 سال اس وادی میں وہ رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کلو، تو کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ، وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانو، لیکن وہ، ولیکن، لیکن، کانو انفسہم یظلمون، وہ خود جو ہے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں، ہم نے تمہیں یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ جو وادی میں 40 سال وہ لوگ تھے، تو یہ ہمارا کوئی ظلم نہیں تھا بندوں پر، بلکہ انہوں نے خود ظلم کیا۔ جو جو حکم بولا جاتا تھا اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ جب کہا اللہ کی عبادت کرو تو بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اللہ نے کہا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرو تو جنگ نہیں کی۔ جب اللہ نے کہا تورات کے احکام کو قبول کرو تو احکام قبول نہیں کیے۔ غرض یہ کہ ہر بار نافرمانی کرتے تھے، ظلم کی انتہا کر دیتے تھے، تو اسی کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی پریشانی اور عذاب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا، اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے ہی گناہ کیا اور شرک وغیرہ کیا، اس کی وجہ سے جو ہے ان پر اس طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ رزق میں سے جسے ہم نے تمہیں دیا، ولا تدخروا، یعنی کہ اسے جمع نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ عطا کیا، تو اس کے ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ تم جو ہے اسے جمع کر کے نہیں رکھو گے کل کے لیے، ہر روز تمہیں تازہ تازہ کھانا نصیب ہوگا، لیکن ان کی لالچ ایسی تھی کہ کل کے لیے بھی وہ جمع کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وہ سے پھر سڑنے لگا۔ تو یہ نعمت کی ناشکری ہو گئی کہ جمع کرنے سے پھر کیا وہ سڑ جاتا تو پھر پھینکنے کی نوبت آتی تھی، تو اس طرح سے رزق کو ضائع کرنا لازم آتا تھا۔ اللہ ہر دن ان پر تازہ جو ہے گوشت اور جو ہے میٹھا دونوں چیزیں نازل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد پھر اس کے باوجود ان کی سرکشی نافرمانی جو ہے کم نہیں ہوئی۔ آگے ان چیزوں کا ذکر آئے گا کہ اللہ نے انہیں کیا حکم دیا تھا اور انہوں نے کس طرح سے اس کی نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کے درس کا۔ تو آیت نمبر 57 تک ہمارا درس مکمل ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔